अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी आपके साथ इस वीलॉग के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूं। ये बड़ी अहम खबर आई है एयरफोर्स के हवाले से। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। थंबनेल के ऊपर तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन साथ ही साथ 5 मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेशनली 5 मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया की जनाब बड़ी टिका के बेइज्जती हुई है। और मतलब मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ इनके साथ इतना बुरा हो रहा है कि इनके हौसले की क्या सूरत हाल होगी। मैं थोड़ी देर में ये 5 बेइज्जतियाँ जो है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो जो है वो ध्रुव राठी के वीडियो के रिस्पॉन्स पे मैंने की थी। उसके ऊपर आपके बहुत कॉमेंट्स आए हैं। अब तक तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10,000 कॉमेंट्स जो है वो शायद हो चुके हैं या वो क्रॉस होने वाले हैं या हो चुके हैं, और बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। मैं इसके बारे में सिर्फ अभी एक बात कह दूं कि जितना मटेरियल आपने देखा है इतना ही मटेरियल मेरे पास और भी था, लेकिन अगर मैं ये कंटिन्यू करता रहता ना तो ये वीडियो 1 घंटे की हुई थी, वो पहले आधे घंटे की हो चुकी हुई थी। तो अभी भी मैंने उसको काफ़ी तक रोक लिया है। तो बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। हमने जो कुछ भी शेयर किया है, मैंने ज़्यादातर जो या इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया के अपने अंदर जो चीज़ें सिर्फ वो शेयर की, और कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी। और हमारी सिर्फ मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। हमारी सिर्फ 4 लोगों की टीम है, सिर्फ 4 लोगों की टीम है जो ये पूरा चैनल चलाती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ अपनी टीम का इजाफा भी जो है वो करें, और ताकि और बेहतर रिसर्च सिस्टम जो है वो आपके सामने रिसर्च जो है वो हम आपके सामने पेश कर सकें। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा कुछ खबरों की तरफ। मैं अभी वो जो जहाज़ों के हवाले से खबर है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो वजीर हैं, इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह, ये आज श्रीनगर गए हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीनगर में एक तो जो चेस्ट थंपिंग होती है, जो टिपिकल सियासी तकरीर होती है, वो तो उन्होंने की, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने वहां पे की, और इन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से हमें एटमी जंग की धमकियां दी गई। मैं दुनिया से सवाल करता हूं कि क्या ऐसी बदमाश रियासत के हाथों में एटमी हथियार महफूज हैं? पाकिस्तान के हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ले लेना चाहिए, ये जो है वो इनकी जानिब से, राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये खबर ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जब जंग चल रही थी इस दौरान एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ये बेसिकली ये बात हुई कि जी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक कमांड जो इनका एक सेंटर है उसकी जनाब कोई मीटिंग होने जा रही है, तो इसका मतलब है ये लोग कुछ करने लगे हैं। ये अज्यूम किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कोई एटमी धमाकों की या कोई इस किस्म की कोई तड़ी जो है वो नहीं दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ पे चंद ऐसे लोग थे, हमारे चंद ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनकी नॉलेज कंप्लीट नहीं थी, उन्होंने खुद ही बीच में डालना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान ने, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे बल्कि 1-2 यूट्यूबर्स के और भी पता लगे जिन्होंने बैठ के इतनी फेक न्यूज़ चलाई हैं जो कि एक्चुअली इंडिया की फेवर में जा रही थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही थी, और वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। मुझे इतना तप है उनके ऊपर जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन मैं ना इस वक्त तुम लोगों के खिलाफ फ्रंट खोलना नहीं चाहता। मैं बड़ा खुल के बात कह रहा हूँ। मेरी कॉन्सेंट्रेशन ना इस वक्त टोटली इंडिया की तरफ है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं आई वांट टू शेयर दिस थिंग कि आप देख रहे होंगे कि भाई जंग खत्म होगी, लेकिन वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि हमने भाई पिछले 10-15 साल में ना इनकी तरफ से बड़ी नफरत बर्दाश्त कर ली। आप उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ तो इंडिया डिस्कस ही नहीं होता था। अगर यहाँ पे डिस्कस होता था तो या तो इतने भोंडे तरीके से होता था कि उसका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब हम जी शाही वो उनके लाल किले पे चढ़ जाएंगे। बच्चों वाली बातें मत करें ना, मतलब जो रियलिस्टिक एक ग्राउंड सिचुएशन है विद ओरिजिनल न्यूज विद रिसर्च, वो लोगों के सामने पेश करें। तो अब पाकिस्तान से जवाब जरूर जाया करेगा, चाहे वो ध्रुव राठी हो चाहे कोई और हो, अब इंशाल्लाह इस चैनल से जवाब जाया करेगा। खैर, तो ये जनाब इनके जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, इन्होंने ये शुरली छोड़ी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तड़ियां लगाता है तो इनके एटमी असासों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में इस बात को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे इनकी जानिब से। एक्चुअली चक्कर ये है कि पिछले कई दिनों से जो है ना वो इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर, आप जानते हैं ये फेक न्यूज़ के तो मास्टर्स हैं, इन्होंने क्या एक खबर जो है वो चलाना शुरू की कि जी पाकिस्तान में सरगोदा के पास एक एरिया है कि जी वहाँ पे इनके एसिड्स थे और हमने वहाँ पे बम मारा है, और उसकी वजह से जो है वो वहाँ से जो है ना रेडिएशन आना शुरू हो गई है। ये सारी फेक न्यूज़, ये आप यकीन कीजिए, जिस तरह आपके यहाँ पे कराची पे इन्होंने हमला करा दिया था, सारा कुछ किया था ना, तो इस तरह की ये पूरी फेक न्यूज़ जो है वो इस तरह चलती रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर कि जनाब बड़ी वहाँ पे हवड़ा दबड़ी हो गई है। एक फेक लेटर भी निकाल दिया, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि वो फेक लेटर निकाल दिया कि जनाब इनके एसेट्स के ऊपर हमला हो गया है, वहाँ से एटमी रेडिएशन निकलना शुरू हो गई है, मुसीबतें पड़ गई हैं, और ये क्यों फैलाई जा रही थी, और इसकी वजह से इन्होंने कहा जी इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना उसने सीज फायर के लिए कहा है। ये भी इन्होंने झूठ बोला, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जो एटमी हथियार होते हैं या एटमी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये उनकी निगरानी भी यही करती है, उनको फोकस भी यही करती है। अगर कभी रेडिएशन का हो तो उसको मॉनिटर भी वही करती है। तो उसकी जानिब से ये पहली बेइज्जती जो इंडिया की हुई है, उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया है
کہ جناب بھارت کے ساتھ حالیہ بڑھتے ہوئے فوجی تصادم کے بعد پاکستان کی کسی بھی جوہری تنصیب سے کسی قسم کی تابکاری اخراج کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا اخراج ہوا ہے. تو مطلب شرم آنی چاہیے ڈوب کے کہ ایک اور فیک نیوز تم لوگوں کی جو ہے نا پکڑی گئی ہے. اس نے ویانا میں قائم اس ادارے نے وضاحت دی ہے اور انڈین ایکسپریس کو دیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بیان بھارتی فضائیہ کے اس پہلے رد عمل کے سے مطابقت رکھتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے کیرانا ہلز میں کسی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اچھا انہوں نے آفیشلی اناؤنس بھی کیا تھا, ان کے جو تینوں سروسز کے لوگ تھے نا پریس کانفرنس میں, انہوں نے اس میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے وہاں پہ ہٹ نہیں کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بولتے ایٹا چٹا جھوٹ بول دینے. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ شکلیں کوے کے جیسی بن گئی. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولے کوا کاٹے, یہ خود کوے بنتے جا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی بیزتی, یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. اس کے بعد دوسری بیزتی جو کی ہے وہ جناب کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کو جہاز کی خبر چاہیے, وہ کہ کتنے جہاز گئے نا, میں دیتا ہوں, ٹھہر دیتا دل تھام کے بیٹھے ذرا ایک ایک کر کے ذرا بیزتی کو تو ذرا چیک کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی وہ جو ہے وہ قطر پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ اس نے تقریر کی. اب وہاں پہ تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایپل کے جو سی او ہے, ایپل نا آئی فون والے ایپل اور وہ والے, تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹم کوک. تو ٹم کوک سے جو ہے نا انہوں نے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے اندر جو ہے نا وہ پروڈکشن کرنا بند کریں. ایپل کو کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے نا وہ اپنا خود خیال رکھ سکتا ہے, بس کریں وہاں پہ فیکٹریاں لگانا. آپ نے بڑی فیکٹریاں لگا لی. اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایشو ہے. اس نے کہا کہ میرے دوست, میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہوں, میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا تم $500 ارب لا رہے ہو, لیکن اب میں سن رہا ہوں کہ تم بھارت میں ہر جگہ فیکٹریاں لگا رہے ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم بھارت میں فیکٹریاں لگاؤ. اگر تم بھارت کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو, کیونکہ بھارت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ٹیرف سب سے زیادہ ہیں, اس لیے وہاں کچھ بیچنا اب بہت مشکل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئی دلی نے واشنگٹن کو ایک تجارتی معاہدہ بھی پیش کیا جس کے تحت وہ امریکی مصنوعات پر کوئی محصولات نہیں لگائے گا, یعنی کوئی ٹیرف نہیں لگائے گا. اچھا اس بیان کے بعد بھی جو ہے نا وہاں پہ انڈیا میں تھرتھلی مچ گئی کہ یہ مودی سرکار جو ہے یہ کس قسم کی ڈیلے کھڑکا رہی ہے کہ کوئی ٹیرف نہیں ہوگا, ٹیرف فری ٹریڈ کرنے لگے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ. اچھا ایک تو ان کو انڈینس کو ویسی بڑی تاپ ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ اس نے بیچ میں چھلانگ کیوں ماری. میں آپ کو ویسے تھوڑا سا نا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. انڈیا کا ہمیشہ یہ سٹانس رکھتا رہا ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے معاملے میں نا تیسرا فریق کوئی نہیں آئے گا, ہمیشہ یہ کہتے رہے. اچھا یہ کیوں کہتے رہے, ان کو پتا ہے کہ اگر آ گیا نا تو ہمارا جھوٹ ایکسپوز ہو جائے گا. ظاہری بات ہے اگر کوئی بیچ میں تھرڈ امپائر اگر آ گیا, کرکٹ میں تھرڈ امپائر اسی طرح آئے تھے نا کہ وہ آئے تھے تاکہ تنازعات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں, یہ کوئی کہہ نہ سکے جی غلط آؤٹ دیا تھا نہیں دیا. تو یہاں پہ انڈیا ہمیشہ اس کو کہتا رہا کہ کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں نہیں آئے گا. کوئی ہمارے درمیان جو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, سر کریک کا مسئلہ ہو, بارڈر کے حوالے سے اور ایشوز ہوں, دہشت گردی کا ایشو ہو, کوئی بھی ایشو ہو, تھرڈ فریق بیچ میں نہیں آئے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہاں پہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب ہم نے سیز فائر کرا دیا. اس پہ آگ لگی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے کہنے والا. اب اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹم کوک کو کہا کہ انڈیا میں فیکٹریاں لگانا بند کر. اس نے کہا تجھے پہلے ہم نے چین میں اجازت دی تھی نا, تو نے چین میں فیکٹریاں لگا لی, اب تو انڈیا میں لگانا بند کر. اب اس کے اوپر بھی مصیبت شروع ہو گئی. کیا ہو کی رہا ساڑھے نال, سارے سانو چھتر ماری جا رہے ہیں. چائنا آتا ہے وہ چپیڑ مار کے چلا جاتا ہے, رشیا میں لفٹ نہیں کرا رہا, ٹرکی ہمارے خلاف ہے, آذربائیجان کے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ ان کی بند کر دو, بنگلہ دیش سے ہماری ویسی ناراضگی ہوئی ہوئی ہے, پاکستان ساڑھے دوالے پہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ہم نے جا کے مودی نے جا کے جب پھر ڈالی تھی وہاں پہ. مودی کو نا ایک تو ویسی چپکنے کا بہت شوق ہے, مودی کی عادت ہے, اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے نا یہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک نارمس کا دھیان رکھنا چاہیے. آپ جا کر ایویں ہرک نوگے نہیں لا رہے, تیری پھوپھی کا پوتر نہیں ہے, امریکہ کا صدر ہے وہ. مطلب آپ ایک فارمل ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, آپ جاتے ساتھ ہی مطلب کوئی آپس کے آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب پرانے فرینڈس تو نہیں ہے نا آپس میں, لگوٹیے تو نہیں ہیں آپ کے کہ آپ اس کو جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں. تو وہ جفیاں شپیاں بھی کام نہیں آئی, نہ 56 انچ کی چھاتی کام آ رہی ہے, نہ جفیاں کام آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ بھی جو ہے وہاں پہ لگانا بند کرو. کتنی ہوگی بیزتیاں؟ 2. آگے چلیں آگے جناب. یہ ڈپلومیٹ کے اندر جو ہے وہ آج یہ آرٹیکل آیا ہے اور اس کی صرف ہیڈ لائن ہی جو ہے نا وہ زناٹے دار تھپڑ ہے انڈیا کے لیے. اس میں ڈپلومیٹ کے اندر کیا لکھا ہوا جی, پاکستان کمز آؤٹ امبولڈنڈ آفٹر کلیشز ود انڈیا, کہ پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو کے باہر آیا ہے اس لڑائی جھگڑے کے بعد. اب اس میں جو چیزیں چند ایک تو لکھی گئی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے نا یہ جو انڈیا کا ایک بڑا ایک حاوی ہونا تھا اور انڈیا کی ڈومیننس تھی 5 گنا بڑا, اس سے پنگا اس سے پنگا, اینو تنگ کر. پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد نا اس کو پتہ لگ گیا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ بھی آگے سے بڑی زور کی مارتے ہیں. ایک تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا. دوسرا اس کے اندر کہا ہے کہ جی اس سے پہلے, اس ساری چیز سے پہلے جو ہے وہ فوج کے حوالے سے اور جو پاکستان میں الیکشنز اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے بڑے ایک انڈیا کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ان میں بڑے ڈویژنز ہیں اور یہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ عوام جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے میں نے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا 22, 23, 24 اپریل کی بات ہے, جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یہ جب تم سامنے آؤ گے نا, اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت کی بات کہی تھی کہ جب تم سامنے آؤ گے نا اسی سارے اکٹھے ہو جائیں گے.
جیسے ہی ہمیں انڈیا کا جھنڈا نظر آتا ہے نا یا تم لوگوں کی شکلیں نظر آتی ہیں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ تمہیں چپیڑ مارنے کا جو مزہ آتا ہے نا وہ آتا ہی نہیں ہے کہیں اور. ہم اپنے رنج غم لڑائیاں سب بھول جائیں گے تم سے لڑنے کے لیے. تو ڈپلومیٹ بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. یہ ہوگی تیسری بےزتی جو ڈپلومیٹ نے کی. آگے چلیں, اس کے بعد آ جائیں جناب, یہ ذرا خبر دیکھیے گا. چائنیز ویپنز پاس کمبیٹ ٹیسٹ ان انڈیا پاکستان کلیش وتھ فلائنگ کلرز, کہ جی چائنا کے جو ہتھیار ہیں انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے اس جنگ کے اندر, فلائنگ کلرز کے ساتھ وہ پاس ہوئے ہیں. اچھا آپ کے لیے ظاہر بات ہے یہ خبریں آپ پچھلے 5-6 دن میں بہت دفعہ سن چکے ہوں گے, لیکن غور کیجیے گا, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. یہ خبر کہیں اور سے نہیں آ رہی, یہ فرانس 24 کے اوپر یہ خبر آئی ہے. فرانس 24 جو ہے ان کا سرکاری میڈیا کا ادارہ ہے, اور فرانس کا ادارہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چائنا کی ڈومیننس, چائنا کی جو ویپنزری ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بہت زبردست ہے. اب آپ سوچیں کہ اس وقت جس نے رافیل خریدے ہوں گے, جس طرح رافیل, مثال کے طور پہ چلے میں اس کی ایک دیسی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بالکل اسی طرح یہ جس طرح ہونڈا اور ٹوئیٹا کا آپس میں چلتا ہے نا, پھڈا آپس میں چلتا ہے. آپ ہونڈا گاڑی خریدیں, نئی نویلی ہونڈا گاڑی خریدیں, شو روم سے نکال کے آپ لے کر آئیں, اور اگلے دن اخبار کے اندر بڑی سی ایک ہیڈ لائن ہو کہ ٹوئیٹا کا سی او, وہ ہونڈا کا سی او کہے یار ٹوئیٹا کی گاڑیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اپنے گراج کی طرف کھڑی ہوئی اس گاڑی کی طرف دیکھیں گے, پھر آپ اخبار کی طرف دیکھیں گے کہ کمختو سانو تسی گڈی والی بیچتی ہوں, تسی کہندے ٹوئیٹا بہت اچھی ہے. تو یہاں پہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس ہیڈ لائن کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا انڈینز کے دل پہ چھری چل رہی ہوگی کہ یار مطلب فرانس والے بھی جو ہے وہ چائنا کے جیٹس کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار ان کے جیٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جناب کتنی ہوگی, 1 2 3 4 بےزتیاں ہو چکی ہیں. 5ویں کے اوپر آ جائیں. 5ویں جناب کیا ہے, یہ ویسے ریلیٹڈ ہے, میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی اس کے اوپر, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ ہے جناب کہ چائنا نے کیا کیا ہے. چائنا نے, یہ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا نے ان کا جو ایک اسٹیٹ ہے اروناچل پردیش, اس کے مختلف شہروں کے نا چینی نام رکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اروناچل پردیش کے اندر مختلف شہروں کے قصبوں کے نام جو ہیں وہ چینی نام رکھنا شروع کر دیے. تو اچھا یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, پہلے میں یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ پہلے سے سلسلہ جو ہے یہ اس کا ایک مطلب کوئی تیسرا یا چوتھا 5واں بیچ ہے. یہ 5واں بیچ ہے. اس سے پہلے بھی 4 مختلف بیچز کے اندر مختلف شہروں کے نام انہوں نے, یہ بالکل اسی طرح کہ لاہور کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا جائے, یا جس طرح انہوں نے پہلے بامبے ہوتا تھا پھر ممبئی کر دیا اسے, انڈیا نے یہ نام جو ہے وہ چینج کیا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ چائنا اپنے نام رکھ رہے ہیں ان کے شہروں کے. اب ان کو بڑی تاپ ہے کہ یار ایک ہی چکر ہے, مطلب نام ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمارا شہر ہے. اس کے اوپر ایکچولی چائنا کا یہ موقف ہے. چائنا نے اس پہ آفیشیلی کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ 1987 میں بھارت نے جو ہے وہ چین کے زیر قبضہ جو علاقے تھے نا اس کو اپنے نام جو ہے ان کو ہتھیا لیا تھا, اروناچل پردیش اس کا نام رکھ دیا تھا اس اسٹیٹ کا. تو یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, اور یہ ہم نام رکھیں گے ان شہروں کے کہ ہم نے کیا نام رکھنے. اب انڈیا کو بڑی تب چڑھ رہی ہے اس کے اوپر. انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ لو جی یہ چین نا پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے نا اس کے بعد چین اب کوئی ہمارے ساتھ پنگا لینے لگا, کیونکہ یہ جو نام شہروں کے نام چینج کرنے والی بات ہے نا, یا تو یہ ان ایریاز کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ انٹرنلی اس وقت یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ جو چین نے یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا نا, بھائی میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو J-10Cs ہیں جو ہم نے چائنیز ایئر کرافٹ جو ابھی استعمال کیے ہیں, ان کے پاس تو اگلا ورژن بھی آ چکا ہے, J-20s آ چکے ہیں. چائنا آلریڈی J-20s بنا چکا ہے, اور مطلب کئی 100 بنا چکا ہے اب تک. تو اگلا تو بیچ اس کا بھی آ رہا ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانس ہے, وہ تو اسٹیلتھ ہے, مطلب وہ ریڈار پہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا, وہ اسٹیلتھ ہے وہ. تو اس لیے انڈیا کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار چائنا اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہوگی 5 چیزیں. اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جناب سکور جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ سکور 6-0 کے بعد ایک گول اور ہو گیا ہے, 7-0 ہو چکا ہے. اچھا خبر جو ہے نا یہ میرے پاس 2-3 دن پہلے آ گئی تھی, میں آج آپ کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہوں. میرے پاس یہ خبر 2-3 دن پہلے آ گئی تھی لیکن کنفرم نہیں ہو پا رہی تھی. میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتا ہوں جب تک کنفرم نہ ہو, جب تک میں اس بات کا پوری طرح جو ہے وہ مطلب نشاندہی کر لوں کہ ہاں جی پکا کام ہے نا, مطلب ان کی طرح نہیں کرنا ہم نے کہ جناب وہ کراچی پہ ہم نے حملہ کر دیا ہے تو پشاور میں بھی ہو گیا ہے. تو آپ کو اچھا ایک اور بات ہے, سوری میں ایک اور چیز شیئر کر دوں. انہوں نے 1-2 دن پہلے جو ہے ایوی ایک وہ فرضی سے ایک بندہ کھڑا کر کے نا بلوچستان کی آزادی کا بھی اعلان کر دیا. انڈیا کے اندر یہ کام بھی سٹارٹ ہوا ہے کہ جی وہ بلوچستان کا پتہ نہیں کون ہے, وہ انہی کا ہی پراکسی ہے ان کا, انہوں نے ان کا ہی وہ لونڈا رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب وہ بلوچستان نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ہے نا ایمبیسی بھی ہمیں انڈیا میں کھولنے کی اجازت دی جائے.
اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک الگ ملک کے طور پہ جو ٹریٹ ہے رنگ بازی ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سارا سب اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے سارا کا سارا. اب ان کے چینلز کے اوپر اسی طرح ہی چلتا رہے گا جی بلوچستان الگ ہو گیا, بلوچستان الگ ہو گیا, ساری رنگ بازی, بے فکر ہے پورا ان کا. اور یار میں جتنی تمہاری بیبیاں ہیں نا, یہ برکھا دت وغیرہ اور یہ ساری کی ساری, ان کو جہاز میں بٹھاؤ میرے پاس لے کر, میں ان کو کوئٹہ کا پوری سیر کراتا ہوں, بلوچستان کی سیر کرا کے لے کے آتے ہیں. تجھے کہتے ہیں نا الگ ہو گیا ہے, تجھے الگ کر کے دکھاؤ. تو بات جہازوں کی ہو رہی تھی, تو وہ خبر یہ ہے کہ بیسکلی پہلے جو سکور تھا وہ 5 جہاز اور 1 UAV یعنی کہ ایک ڈرون تھا. اچھا یہ وہ والا ڈرون ہے جس کے ذریعے آپ بیسکلی شوٹ کر سکتے ہیں, یہ وہ صرف سرویلنس والا ڈرون نہیں ہے. ڈرون 3 قسم کے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سرویلنس کرتا ہے, وہ اٹیک نہیں کر سکتا. ایک ڈرون ہوتا ہے جو بیسکلی جاتا ہے, کاماکازی ہوتا ہے, جو جا کے ہٹ کرتا ہے, جو انہوں نے ایکچولی بھیجے تھے. اور ایک تیسرے قسم کا ڈرون ہوتا ہے جو بیسکلی آپ وہ اپنا ٹارگٹ لوکیٹ کرتا ہے, اوپر سے اس کے بعد لاک کرتا ہے اور اس کے بعد میزائل فائر کرتا ہے. تو پاکستان نے اس سے پہلے جو ہے وہ 5 جہاز اور 1 UAV جو ہے وہ کلیم کیا ہوا تھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے, اب یہ تعداد جو ہے وہ 7 ہو گئی ہے. 6 جہاز ہیں اور 1 UAV ہے. اور وہ جو چھٹا جہاز ہے نا, اس کی بھی پوری الیکٹرانک سگنیچر اس کا جو ہے وہ پورا ان کے پاس اویلیبل ہے. وہ کہاں پہ گرا ہے ساری ڈیٹیلز پاکستان ایئر فورس کے پاس اویلیبل ہے. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ شاید اس کو آفیشلی خود ہی اناؤنس کر دیں گے, لیکن میرے پاس یہ نالج ہے کہ یہ ہو گیا ہے, انہوں نے کلیم کر لیا ہے کہ یہ 6 جہاز تھے. تو دوسری بات یہ ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے کہ DGMOs کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. ایک جگہ پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ سیف نہیں ہیں, اور دوسری خبر یہ ہے کہ کل جو گزر گیا ہے DGMOs کے درمیان دونوں ملکوں کے تیسرا رابطہ آپس میں ہوا ہے اس جنگ کے بعد. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہوئی ہے کہ پازیٹیولی اسی سیز فائر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. بڑا آپس میں مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا پازیٹیو انٹریکشن جو ہے وہ آپس میں کیا گیا ہے. تو سیاستدان ان کے بیٹھ کے جو ہے وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ راجناتھ سنگھ ہو, وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی کریں گے وہ نہیں کریں گے. اصل جو چینل ہے جنہوں نے ایکچولی لڑنا ہوتا ہے وہ آپس میں فرسٹ کلاس رابطے کر رہے ہیں, وہ پیس کی بات کر رہے ہیں, اور کوئی ایسی پریشانی والی خبر نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.